अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुजरा हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खासा भारी गुजरा है। 8 सितंबर को जो जलसा हुआ और उसमें होने वाली इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तकारीर ने PTI की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ क्रैक डाउन का सामना है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में PTI अपने मज़ाहमती बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना सिर्फ मज़ाहमती बयानिया तब्दील किया जा रहा है, बल्कि तर्ज सियासत में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। ऐसी सूरत हाल में क्या लाहौर का जलसा हो सकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी एक्टिविटी करने का मौका मिला था और यहाँ कहा गया था कि अब कुछ स्पेस मिल रही है। क्या वो स्पेस भी अब वापस ली जाएगी और लाहौर जलसा हो पाएगा या नहीं? क्योंकि बानी PTI का कहना है कि हमें इजाज़त मिले या ना मिले, हम जलसा करके रहेंगे। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इन्हें अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। तो सियासी मंजरनामे में मज़ीद तनाव की कैफियत जो हमें नज़र आ रही है, इसका नतीजा क्या होगा? काम तो शुरू हो चुका है, ये सिलसिला ख़त्म का होना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले आप ही थे जिसने कहा था कि 8 सितंबर का जलसा होगा। अब लाहौर का जलसा होना है या नहीं होना? देखें, आपने बड़ा अच्छा इब्तिदाइया दिया तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो एक जमूद का शिकार थी वो निकली। 22 अगस्त को एक फ़ैसला हुआ, 22 अगस्त को एक दरवाज़ा खुला था उनके लिए अडयाला जेल का। वो दरअसल सियासी दरवाज़ा खुला था। और मैं जो ये कह रहा था कि 8 सितंबर का जलसा होगा इसलिए कह रहा था कि वो चीज़ें नज़र आ रही थी कि आखिर किसने उनको इजाज़त दी और किसने यकीन दहानी करवाई कि 8 सितंबर का आपका जलसा भी होगा, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे साथ और आपका मौक़िफ़। 8 सितंबर देखिए, मेरे ख्याल में उनकी मुश्किलात इसलिए बढ़ गई हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान तो डेडलॉक था। अब बानी PTI ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं होगी, मतलब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से। पहले तो उन्हें ये तहकीक करनी चाहिए कि 8 सितंबर के जलसे पे कौन असरअंदाज हुआ, कैसे हुआ। ये एक बड़ी एक्टिविटी करने का मौका मिला। इसमें कतई नज़र इस बात के कि हुकूमत ने बहुत सारी रुकावटें पैदा की, लेकिन सलमान साहब, एक बड़ी हैरान कौन हमने चीज़ देखी है। आपने जब कहा कि अडयाला के दरवाजे खुले थे तो वो अली अमीन गंडापुर साहब थे जिनके ज़रिए से राब्ते बहाल हुए। अली अमीन गंडापुर साहब ने ही इतनी सख्त तकरीर कर दी, इसकी क्या वजह? देखें, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की और जिनके बारे में तकरीर की अब भी अली अमीन गंडापुर साहब के उनसे राब्ते हैं। बात ये कि देखें, कुछ लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है और ये रवाबत होते हैं। ये जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये कोई हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक सियासी हकीकत है। उन्होंने रियासत के मफादात भी देखने थे और बहुत सारे अवामल में इनका किरदार है। आपका बुनियादी सवाल ये है कि जी इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर का जलसा। देखिए, बात यह कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा था कि मुझे लाहौर के जलसे के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वजह उसकी बड़ी ये है कि जब इस्लामाबाद में जलसा हो रहा था तो पीछे एक गवर्नमेंट थी, पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, तैयारियाँ थी, वसाइल थे और एक जमूद टूटा था। इस बात पे लोगों को यकीन था कि इस जलसे की इजाज़त मिली है और वहाँ पर कोई हंगामी और गैर मामूली सूरत तारी नहीं होगी। लोग तैयारी की, लोग घरों से निकले। अब जिस कैफियत में लाहौर का जलसा उन्होंने अनाउंस किया है, आप अभी तक देख लें, मैं पूरा लाहौर जानता हूँ, PTI के ज़िम्मेदारान से वाकिफ़ हूँ। नंबर एक, उनकी जो पंजाब की सतह की लीडरशिप या तो वो गायब है, हमाद अजहर साहब, असलम इकबाल साहब या वो जेलों में मौजूद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये मुतर्रक सियासी कारकुन है, ये पूरे लाहौर को जानते हैं, लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद नहीं है और कोई ऐसी एक्टिविटी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इजाज़त की बात है, देखें, ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा इम्तिहान होगा, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो इजाज़त देते हैं नहीं देते। जहाँ तक ये बात है कि वो इजाज़त के बगैर, वो जिस तरह की अली अमीन गंडापुर साहब भड़के लगा रहे हैं, वो भड़के इस्लामाबाद की सतह तक तो कामयाब होंगी, लाहौर की सतह तक नहीं होंगी। लाहौर पाकिस्तान का बड़ा सियासी मरकज़ है और वैसे लाहौर की सियासी तारीख ये है कि अपोजिशन जब भी जद्दोजहद या तहरीकें चलाती है ना,
تو لاہور کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی دل تو ہے، دھڑکتا ضرور ہے، لیکن کسی بھی جدوجہد اور تحریک میں اس کا جو کردار ہوتا ہے آخری ہوتا ہے. تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کیفیت وہ لاہور میں تاریخ کر پائیں گے. یہ 8 ستمبر کے جلسے والی کیفیت نہیں ہے. لاہور میں ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا فقدان ہے، تحریک انصاف اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دے رہی کہ لاہور کا جلسہ کر سکے اور بھرپور انداز میں کر سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی فرمایا گیا کہ خان صاحب نے تو بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں دونوں طرف، لیکن ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں ایک میثاق ہوا ہے اور 18 رکنی کمیٹی بنی ہے، بیٹھی بھی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے. کیا معاملات باہر بھی بہتر انداز سے آگے چل سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، آپ لوگ جو ہے نا بڑی جلدی اپنی خواہشات کے مطابق کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. ایک میٹنگ اکٹھی ہوئی تو نقشہ بدل جائے گا. یہ نقشے اس طرح نہیں بدلا کرتے. بنیادی مفادات میں کتنی ہم آہنگی ہے اس کو ڈھونڈیے. اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو المیہ ہے، بنیادی مفادات ٹکرا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے. جو بنیادی مقاصد ہیں، بنیادی آبجیکٹیو ہیں، وہ چونکہ ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں، لہٰذا کبھی کسی انداز میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کسی انداز میں جھگڑا ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں ایک جو پیٹرن ہے اس وقت پالیٹکس کا، وہ پیٹرن وہی چل رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اگر کسی وقت کسی کو تھوڑی سی سپیس دے دی گئی ہے تو اس سے نہیں چینج ہوا کرتی پالیٹکس. پالیٹکس اس وقت چینج ہوتی ہے جب بنیادی نقطوں پہ آپ ایگری کریں، جو سد نہیں کریں. لاہور میں اس لیے جلسے کا امکان کم نظر آتا ہے کہ 22 سے اپریل 22 سے دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹ تھی اس وقت سے اب تک، اور خاص کر پنجاب کی پولیس، ان کا رویہ پی ٹی آئی کی طرف بڑا سخت رہا ہے. اچھا. اور کافی ڈنڈا سوٹا انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ جب یہ بھی ایک تصور موجود ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ ناراض ہو گئی ہے اس جلسے کے بعد، کہ پنجاب کی جو پولیس کے جو کارپردازان ہیں وہ جلسے کو ہونے دیں گے. تو دیکھیے، جلسہ ہونے دیں، جلسہ نہ ہونے دیں، ان کو آنے دیں، جانے دیں، یہ باتیں سب ممکن ہیں. ریاست کی قوت جو ہے وہ یہ سب چیزیں ممکن کر سکتی ہے. لیکن جو مسئلے ہیں پاکستان کے، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے یا کچھ لوگوں کے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنا ہے. اچھا. سوال یہ ہے کہ ریاست جب کوئرشن استعمال کرتی ہے، فورس استعمال کرتی ہے، اس کی مورل جسٹیفیکیشن کتنی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ریاست سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریاست کی شناخت، اس کی قوت، خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی یہ ہے ایک سافٹنس ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس ساری سچویشن میں حکومت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے؟ کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ دھیان اس طرف لگا کے تو شاید حکومت کوئی آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. نہیں، آئینی ترمیم کا تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں. توجہ ہٹانے سے بعد اور نمبر گیم ہے. اگر آپ کے پاس 2/3 ہے تو آپ آئینی ترمیم کریں. اور ہم نے تو یہ جوڈیشری کے بارے میں ترمیمیں ہوتی دیکھی ہیں. پاکستان آئین کی 5ویں ترمیم اور 6ٹھی ترمیم پڑھ لیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو وہ پھر بعد میں فارغ ہو گئی تھی. ضیاء الحق نے وہ ترمیم فارغ کر دی تھی جسٹس یعقوب علی صاحب کو فارغ کرنے کے لیے. تو یہ تو مطلب یہ کہ میرے لیے تو یہ چیزیں کوئی ایسی انہونی نہیں ہے. ہم نے تو بار بار اپنے سامنے ہوتے ہوئے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہمارے ہوتے ہیں وہ بار بار وہی غلطی رپیٹ کیے چلے جاتے ہیں اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے گا اس ملک کا نظام. باقی اس سے نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے، نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. اب جو مالکان ہیں اس ملک کے، ان کے بھی مسائل حل نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان سے مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. رسول بخش صاحب، ملک میں سیاسی تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت، پھر پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر اسپیکر کا کردار، اور اب اسلام آباد کے بعد لاہور کا جلسہ، سب پر سوالیہ نشان ہیں. یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں. دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہر ایک پاکستانی فکر مند بھی ہے، پریشان بھی ہے.
اور بے یقینی سی کیفیت کا شکار بھی ہے کہ سب لوگ اگر سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اگر کی بات نہیں ہے کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں. ہمارا تو سونا بچھونا پاکستانی عوام کا سیاست ہی ہو چکا ہے کہ صرف سیاست کھانے کو ہے اور سیاست کھایا بھی جا رہی ہے. تو کیا باتیں سامنے آتی ہیں یہاں بھی ہیں جائے آپ، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی قانونی اور آئینی اور انتخابی جائزیت کے بارے میں سنجیدہ سوالات ہیں جن کے ابھی تک کسی کو تسلی بخش جواب نہیں مل سکے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے خلاف ایک مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے اور جتنا بھی گنجائش ان کو ملتی ہے وہ اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں. مشکلات میں ہیں، لوگ ان کے جیلوں میں ہیں، پارلیمان سے ان کو پکڑ کے جیلوں میں لایا جاتا ہے، روزانہ نئے مقدمات بنتے ہیں. یہ پاکستان بھی جانتا ہے، ساری دنیا بھی جانتی ہے، لوگ بھی عام طور پر یہی بات کرتے ہیں. بے شک ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن یہ ایک پاکستان کا روزمرہ کا مکالمہ ہے. تیسری جو بات ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کیا کر رہی ہے، کہ معیشت کے سمت جا رہی ہے، استحکام پیدا ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی لوگ حتمی طور پر کوئی اچھا شگون نہیں رکھتے، کوئی اچھا اعتقاد نہیں رکھتے. تو یہ ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں کب تک چل سکتی ہیں کہ اگر اب یہ سمجھیں کہ اس وقت کیونکہ ریاست کا جبر ہے، ریاست کی طاقت ان کے پاس موجود ہے اور یہ مختلف قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا توازن ہے جو پاکستان میں پہلی بار اس طرح کا قائم ہوا ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اور ایک وہ جماعت کراچی کی جو کسی طرف بھی جا سکتی ہے اور اشاروں پہ چلتی ہے، اور جو تیسری بڑی طاقت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں مقتدہ کی طاقت ہے، وہ سب اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مقابل میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے. تو جو پاکستان کی سیاست کا نقشہ 2018 کے انتخابات کے بعد پیدا ہوا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. 6 سال اس نقشے کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں. اور دیکھیں ہم یہ کسی پارٹی کے جمود کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے جمود اور پاکستان کے معاشرے کی جمود کی بات ہے. بالکل ایک جمود کی سی کیفیت ہے. اور ایسے موقع پر جب ہم لاسٹ 2-3 ویکس پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جب نواز شریف صاحب نے بھی مذاکرات کی بات کی، بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی، لیکن جیسے ہی یہ جلسہ ہوا اور اس جلسے نے اور اس میں ہونے والی تقاریر نے ایک بار پھر سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے. صافی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑکیں سنیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب دیکھیں. ایک جلسہ ہی تو ہے، ہونے دیں. اگر اسلام آباد کے جلسے سے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دیا، لاہور میں ہوتا ہوا کیوں مشکل دکھائی دے رہی ہے؟ مریم، ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی مشکل کا اظہار کیا ہو. آپ کے ہم نام مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور ابھی تک میرے خیال میں انکار تو ان کو نہیں ہوا ہے. ان کی طرف سے کوئی واضح ہمیں کوئی بات نہیں ہے. سلمان صاحب زیادہ نگاہ رکھتے ہیں لاہور کی سیاست، لیکن جس انداز سے سیاسی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ پاکستان میں تو کچھ بھی ممکن ہے. 8 ستمبر کو جو جلسہ ہونا تھا وہ بھی کتنا بڑا جلوس لے کے آئیں گے؟ صافی صاحب سے یہ پوچھیں. دیکھیں سلمان صاحب، جلوسوں کی اب بات نہیں رہی ہے. جلوس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بات میسج پہنچانے کی ہوتی ہے، بات ایک تاثر قائم کرنے کی ہوتی ہے. وہ پی ٹی آئی قائم کر چکی ہے. اگر ان کو جلسے کی اجازت ملتی ہے تو بہت اچھی بات. اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو ان کی تو جان چھوٹ جائے گی. وہ تو اس سے زیادہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا. میرے خیال میں اس وقت سیاست کا بہاؤ جو کوئی بھی روکے گا اس کا نقصان اس قوت کو براہ راست ہوگا جو اس بہاؤ کو روکنے کا موجب بنے گی، اور جو اس بہاؤ کے روکنے کی وجہ سے جو جماعت متاثر ہوگی ان کو فائدہ ہوگا. اب اگر جلسہ ہوتا ہے اور بالفرض کامیاب ہوتا ہے
تو تب بھی حکومت کے لیے پریشانی. اگر جلسہ نہیں ہونے دیا جاتا تو کیا وجہ؟ آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ کیا منطق دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو 2 ہفتے پہلے آپ کے لاہور میں بہت بڑا جلسہ کر چکے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد کے پڑوس میں TLP جلسہ کر چکی ہے. وہ ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے. رہی بات گنڈاپور صاحب کے 8 ستمبر کے دوران ان کا لب و لہجہ، ان کے تقریر کے کچھ مندرجات اور کچھ ان کی جو باتیں، اس پہ اعتراض ہے. تو بھائی اس پہ تو نواز شریف کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اب وہ وضاحت دے رہے کہ انہوں نے ایک خاص تناظر میں وہ بات کی ہے. وہ اس طرح کی ان کا جس سے جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں. اخلاقی طور پر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ بڑی بات ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا. انہوں نے مقتدرہ کے لوگوں کے نام لے کے ان پہ تنقید کی. تو اسی مقتدرہ نے تو ان کو 8 گھنٹے پھر مہمان بنایا اور پوری شان و شوکت سے وہ دوبارہ چلے گئے. 2 دن خاموشی کے بعد کل بھی ان کا سافٹ ویئر تو وہی پرانا ہے، وہ تو اپڈیٹ نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہے، جن کے خلاف انہوں نے جو حرزہ سرائیہ کی تھی، ان لوگوں نے تو وقتی طور پہ ان کو معاف کر دیا یا ڈھیل دے دی. تو سیاسی جماعتوں کو بھی دل بڑا کر کے ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موافی تلافی ہو چکی علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملے پر؟ ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا، جو آج وزیر دفاع فلور آف دا ہاؤس پہ ایک مقام کا نام لے رہے تھے کہ اس مقام پہ وہ تھے، تو وہ مقام کس کا ہے؟ لیکن وہاں سے واپس آ کر بھی جارحانہ رویہ تو ہمیں دکھائی دیا پشاور میں جو انہوں نے تقریر کی. آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ ارے دیکھیں مریم صاحبہ، اگر گنڈاپور صاحب باہر نکلے اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو کون اس پہ یقین کرے گا؟ کل وہ اڈیالہ جیل آ سکے گا، کل ان کا ووٹر جو ہے ان کے قریب آ جائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھیں پری پلینڈ ہے. انہوں نے یہی جو ہے پرانی تنخواہ پہ وہی بڑھکے مارنی ہے، اور جن کے خلاف بڑھکے ماری جائیں گے وہ بلا کے اپنا جو ہے ان سے کام نکلوائیں گے. یہی گنڈاپور تو آپ کا رابطہ کار رہا ہے. 8 ستمبر کے جلسے کا کس نے موقع فراہم کیا تھا اور کس نے ڈیلے کروایا تھا؟ یہ لاہور کا جلسہ بھی گنڈاپور جس طرح چاہے گا اور ان کے سپورٹر جس طرح چاہیں گے اسی طرح ہوں گے. اگر گنڈاپور چاہے گا کہ جلسہ ہو اور ان کے جیسے علی امین گنڈاپور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے حوالے سے بھی ایک بیان دیا ہے جو اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا وکٹ کے باہر آ کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی امین گنڈاپور نے افغان طالبان کی طرف مذاکرات کے لیے اپنا وفد بھیجنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کو حکومت وفاق پر حملہ قرار دے رہی ہے. جبکہ حیرت انگیز طور پر مولانا سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جذباتی بیان ہے. عمران خان اس بیان کی بھرپور انداز میں تائید اور حمایت کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر علی امین گنڈاپور صاحب کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سلمان صاحب، ایک ساتھ کئی محاذ کیوں کھولنا چاہتے ہیں وہ اپنے خلاف؟ دیکھیں، جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ بیان ہے کہ وہ افغانستان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنا وفد بھیج سکتے ہیں، ایک تو ان کے اس بیان سے یہ بات تو وہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے ڈانڈے ہیں وہ افغان سرزمین سے ملتے ہیں. یہ بات تو ان کے بیان سے ظاہر ہو رہی ہے کہ افغانستان سے ہی بات کرنی ہوگی، اور وہ افغانستان جس کے بارے میں دوحہ معاہدہ میں انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہماری سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. مطلب یہ بات تو ایک ٹھیک ہے. جہاں تک وہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، دراصل اگر آپ آج دنیا اخبار دیکھیں تو میرا جو تجزیہ شائع ہوا ہے، میں نے یہی کہا کہ ان کو 100% عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر طالبان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر جو ہے خان صاحب نے پیدا کیا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ بڑے غیرت مند ہیں، یہ بڑے جرت مند ہیں. حکومت کیوں ان کے اس بیان سے پریشان؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں حکومت اس لیے پریشان ہے، پریشانی تو اسلام آباد کی بنتی ہے. آپ نے کبھی انڈیا کے کتنے صوبے ہیں، وہ کجریوال کو اندر کر دیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، الیکٹڈ چیف منسٹر تھا، اس نے بیان دے دیا تھا کسی دوسرے ملک کے حق میں.
امریکہ اتنا بڑا ہے, کتنی اسٹیٹس ہیں, آج تک کوئی مثال ہے کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ جناب میں دوسرے ملک سے بات کروں گا؟ یہ دراصل آئین پاکستان سے ایک کھلواڑ ہے, اور دراصل ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے جو بھی ممکن آپشن ہے وہ برے کار لا رہے ہیں. کیا انہوں نے ریاست کو, ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ سب سے اہم بات, کیا انہوں نے پاکستان کی صحافت اور صحافیوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا ہے؟ اور چلیں شکر ہے اس بات پہ کہ پہلے تو ایک خان صاحب ان کے اس بیان کی بھی تائید کر رہے تھے, اور وہ بھول گئے کہ ان کی سیاست کو پاکستان میں اور بہت سارے عوامل تھے, پاکستان کی صحافت نے انہیں ٹیک آف کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا. 3-4 دن کے بعد ان کا بیان آیا کہ ہاں یہ انہوں نے غلط کہا ہے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں بھی ان کو تائید حاصل ہے. میں نے تو ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ پنجابی بڑے دلیر ہیں, سندھی بڑے محب وطن ہیں, بلوچیوں کا ایک اپنا رول ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی طالبان بڑے غیرت مند ہیں, اور بات یہ کہ طالبان جہاں سے وہ مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں لاکھوں افغان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی سرزمین کس چیز کا شاخسانہ ہے اور کیا صورتحال ہے؟ اور بات یہ کہ ہمیشہ اسٹیٹ کے معاملات اسٹیٹس کے تحت ہوتے ہیں. باقی آج ان کے کسی لیڈر نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ سے مختلف ممالک کے لوگ آ کے ملتے ہیں, تو آج ہی علی امین گنڈا پور صاحب سے پشاور میں افغان کونسل جنرل نے ملاقات کی ہے. کسی صوبے کو چیف منسٹر کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود جو ہے وہ دوسرے ملک سے بات چیت کا اندیا دے. یہ آئین پاکستان کے منافی ہے, اور پاکستان کے اہل سیاست کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کل کو آنے والے وقت میں ریاست اور ریاستی ادارے سوچیں کہ یہ آئین کو کس طرح پامال کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا خارجہ معاملات میں کوئی کردار بنتا ہے, اور جو بیان دیا کہ اس کا جواز بنتا تھا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب غیر ذمہ دارانہ بیان تو دیتے رہتے ہیں, کوئی اتنی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کا ایک پولیٹیکل سٹائل ہوتا ہے. باقی رہا اس پہ اتنا الارم ہونا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا, پتہ نہیں اس سے پاکستان کی سوورینٹی تباہ و برباد ہو جائے گی, اس قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے ہمیشہ فارن آفیس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فریم ورک میں چلتی ہے. ہماری افغانستان پالیسی سول حکومت نہیں بناتی, پہلے بھی نہیں بناتی تھی, آج بھی نہیں بناتی. آج تو بالکل ہی نہیں بناتی نا. فارن پالیسی کا تعلق اب رہا ہی نا سول گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے اس سے نہ پاکستان کی فارن, اگر فرض کرو وہ کسی ڈیلیگیشن جاتا بھی ہے تو اس سے نہ فارن پالیسی بدلے گی, نہ اس سے پاکستان کا کوئی مستقبل خطرے میں آئے گا, کیونکہ نان آفیشل انٹریکشن ہوتا ہے. ایک سٹیج پہ انڈیا پاکستان کے درمیان نان آفیشل انٹریکشن اتنا تھا کہ پاکستان کو آفیشل انٹریکشن موجود نہیں تھا. لیٹ 80s میں این جی اوز کام کر رہی تھی. اچھا, پاکستان کی این جی او, انڈیا کی این جی او, جس کو پیسہ کوئی ایشیا فاؤنڈیشن دے رہا تھا, کسی کو امریکی گروپس دے رہے تھے, اور یہ گفتگو انڈیا پاکستان کے درمیان چلتی رہی ہے. پھر یہ تو جا کے معاملے 2007-8 میں جا کے بند ہوئے ہیں. تو ہوتا یہ, اور وہ نان آفیشل انٹریکشن تھا. تو نان آفیشل انٹریکشن ہو سکتا ہے, لیکن فورن پالیسی جو دے گا وہ اسٹیٹ آف پاکستان دے گی. لہٰذا اگر فرض کیجئے گنڈا پور کوئی بندوں کو بھیج دیتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اس سے پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک فورن آفس اپنی فورن پالیسی نہیں بدلتا. لہٰذا اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے نہ افغانستان کو بھی پتہ ہے کہ صوبے کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اور صوبے کو بھی پتہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, صوبے میں گورنر راج کے امکانات تو نہیں ہیں؟ اگر بس یہ اس بات کی کمی رہ گئی ہے, گورنر راج لگا دیں, باقی جو پی ایم ایل والوں نے کرنا تھا کر لیا ہے, اور بس گورنر راج لگا دیں. گورنر راج سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج کے حکمرانوں نے 18th امینڈمنٹ میں اس کا بندوبست خود ہی کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا آج کے جو حکمران پارٹیز ہیں انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں اس کا خود ہی بندوبست کیا ہوا. لگ نہیں سکتا. نہیں بالکل لگ سکتا ہے. دیکھیے وہ خاص کنڈیشنز ہیں. کچھ کنڈیشنز میں آپ کو صوبائی اسمبلی کا ریزولوشن چاہیے, کچھ کنڈیشنز میں ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ دوسرے 2010 سے پہلے لگا تھا, جو پنجاب میں لگا, 2010 سے 2009 میں لگا تھا, امینڈمنٹ سے پہلے لگا تھا وہ. تو اس لیے میرے نزدیک گورنر راج لگانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ انٹریکشن کریں, چاہے اس کا پریشر بلڈ کریں, چاہے آپ انٹریکشن کریں, گفت و شنید جاری رکھیں, لیکن اگر آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالیں گے تو پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا آپشن ہے
جو کہ نقصان دہ ہوگا. اور جو گورنر صاحب ہیں کے پی کے, وہ تو گورنر ہونے سے پہلے بھی ان کے خلاف بیان دیا کرتے تھے, تو گورنر ہونے کے بعد وہ بیان دے رہے ہیں. اور گورنر کا رول کچھ نہیں ہوتا, گورنر کی لیکن پاور جو ملاقات ہوئی ہے افغان کونسل جنرل کی گنڈا پور صاحب سے, اس کے بعد وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور گورنر صاحب نے وزیر اعظم سے فوری رابطے کیے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. لیکن رسول بخش صاحب, سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جب آگے کا راستہ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے جا کے بات کر لینی ہے, ہم وفد بھیجنا چاہ رہے ہیں, پہلے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبوں کی ذمہ داری ہیں کیا وہ انہوں نے پوری کی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بیان ہے, ایک سیاسی بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ادھر افغانستان کی حکومت کی طرف سے ان کو ایک دعوت نامہ پہنچا ہے اور انہوں نے گھوڑے اپنے تیار کر کے سرحد پاس کر کے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. اور آخر اگر ایسا ہو بھی جائے, جو ناممکن ہے, تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہوں گے سوائے اپنے کے؟ کس کی نمائندگی؟ کہ خواجہ پالیسی میں صوبے کا تو کوئی رول فارملی تو نہیں ہے, لیکن یہاں یہ کے پی کا جو صوبہ ہے اس کے حوالے سے ذرا آپ تھوڑا سا تاریخ کی گہرائی میں ذرا سوچیں کہ پختون کس طریقے سے سرحد کے دونوں طرف آباد ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو افغانستان کی جنگیں ہیں, فیصلے تو یہاں اسلام آباد میں ہوئے, وفاق میں ہوئے, لیکن سب سے بڑا نقصان سرحد کے علاقوں کو ہوا, وہاں کے عوام کو ہوا. اور پھر ان 44 سالہ خانہ جنگی اور بحر کی مداخلت کی جنگوں کی وجہ سے وہاں پہ جو سماجی, سیاسی اور عسکری نوعیت کے اثرات پیدا ہوئے ہیں, اس کے نتائج تو عوام کے اوپر ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑا زیادہ نقصان ہوا ہے. تو وہاں مختلف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, تو اس کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس سے ایک موقف کی تائید ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سب لوگ یکساں سوچتے ہیں, کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ نہیں کر رہے, کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہمارے روابط اس طرح ہونے چاہیے جس طرح ہونے کی ضرورت ہے باہمی مفاد میں, اور یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھنی چاہیے, رد عمل نہیں دکھانا چاہیے. تو یہ اس میں تو کچھ شک بھی نہیں ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ تعلقات کو, میں ان گروہوں کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے بارے میں فیصلہ ہماری مقتدرہ اور ہماری سیاسی جماعتوں اور پارلیمان کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات کر سکتے ہیں یا نہیں. جو طالبان ہیں ان کے بارے میں ان طالبان کی بات کر رہا ہوں جن کی افغانستان میں حکومت ہے, ان کے بارے میں ہمارا موقف بالکل تاریخی طور پر مختلف رہا ہے. ہم ان کو مدد فراہم کرتے رہے ہیں, اور اب بھی ہمارا موقف وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں, اور دنیا کا بھی موقف ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے, اقتدار وہاں پہ منتقل ہوا. تو گنڈا پور صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ایک علیحدہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ بن سکتی ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ ناقابل عمل ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ناقابل عمل ہے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن صافی صاحب, ایک تو افغان کونسل جنرل سے جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی, اس سے متعلق بتائے گا, اور دوسرا جو گورنر صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, کنڈی صاحب, اور وزیر اعظم سے ان کا رابطہ بھی ہوا ہے, انہیں تشویش بھی ہے صوبے میں جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے, پولیس اہلکاروں کے احتجاج کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. کیا ارادہ رکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں, گورنر صاحب اگر کوئی ارادہ رکھے بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. گنڈا پور کی حکومت نے قائم رہنی ہے, وہاں پہ نہ گورنر راج کا کوئی عنقریب خطرہ ہے, نہ حکومت گرنے کا کوئی خطرہ ہے, نہ ان کو کوئی گرانا چاہتا ہے. البتہ اگر گنڈا پور صاحب خود جوش میں آ کے خود کچھ کر لے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ویسے اسلام آباد یا وفاق کی سطح پہ ایسی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے, اور نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. یہ مقتدرہ کے لیے وہ سب سے بہترین آپشن ہے, ان سے بہتر ان کو کون ملے گا پورے صوبے میں. وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور سلمان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ روابط کا ایک ذریعہ ہے.
اڈیالہ کے ذریعے جو رابطے رکھے جاتے ہیں اڈیالہ کے ساتھ، اس میں ایک مفید وہ ایک پرزہ ہے اس میں، تو ان کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک میں بتا دوں کنڈی صاحب ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں، زیادتی سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مخالفین ہے، تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے گورنر کا کام اور کیا ہوتا ہے، اسمبلیز پہ انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، پھر فوٹو شوٹس ہوتے ہیں، پھر یہ سیاسی بات چیت ہوتی ہے، اس میں تو انہوں نے یہی بات کہنی ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کے چیئرمین صاحب نے تو آج بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ صوبے میں کسی بھی صوبے میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہے، تو گنڈاپور صاحب اپنا بین بجاتے رہیں گے، اور یہ جو ہمارے دوست کنڈی صاحب ہے یہ اپنے طور پر کہتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ڈراتے دمکاتے رہیں گے۔ یہ تو ان کی حکومت کی بات ہو گئی۔ اب بات جو گنڈاپور صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو ایک تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ طالبان جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ باضابطہ جنگ چھیڑ دی ہے، شروع ہو چکی ہے۔ اب بالکل جو کرم ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی کے بارڈر پہ گزشتہ ایک ہفتے سے باقاعدہ امریکہ اور نیٹو کے چوڑے ہوئے اسلحے کے ذریعے وہ پاکستان پہ حملہ ور ہوئے ہیں، اور آج آپ کے علم میں ہوگا کہ آرمی چیف صاحب نے دونوں اضلاع کا جو اب بندوبستی علاقے ہیں ان کا دورہ بھی کیا ہے۔ وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، ہمیں دراندازی کی بات نہیں کر رہا، میں باقی جو عمومی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس ملک کے ساتھ آپ کی ایک لڑائی جاری ہو، ایک سرحدی تنازع شروع ہو چکا ہے، اس پہ ایک صوبے کے گورنر، صوبے کا چیف ایگزیکٹو کا اس قسم کے بیانات وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ گنڈاپور صاحب نے یہ بیان خود سے نہیں دیا ہوگا، ان کو یہ بیان جو ہے اڈیالہ سے بھی آ سکتا ہے کہ اس قسم کا بیان دے، اور کہیں اور سے بھی ان کو اس قسم کی ایک کوئی ہدایت آ سکتی ہے کہ اس قسم کا وہ بیان دے۔ گنڈاپور صاحب کی اہلیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی پولیس، اپنے صوبے کی پولیس کے فورس کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کر سکتے، وہ لکی مروت تک نہیں جا سکتے، ڈی آئی خان اپنے آبائی علاقے تک نہیں جا سکتے، تو وہ کجا جا کے افغانستان کے طالبان ملا ہیبت اللہ اور ملا حسن اخند اور سراج الدین حقانی ان سے پاکستان کے بحاف پہ بات کریں گے؟ گنڈاپور صاحب تو خود جو ہے ان کے سیاسی مخالفین بار بار کہہ رہے ہیں کہ بتے دے کر اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، تو وہ کس طرح جا کے آپ کی اتنی بڑی ثالثی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمارے صوبے کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ امن ہو، واقعی مذاکرات ہی بہترین رستہ ہے، لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کا یہ بیان بھی کسی بڑک سے کم۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ 25 سپتمبر کو IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ہمیں IMF پروگرام ملنے کے کتنے امکانات ہیں، اور اگر یہ پروگرام مل جاتا ہے تو یہ عام آدمی کے لیے باعث رحمت ہوگا یا زحمت؟ یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، 25 سپتمبر کو کیا ہمیں IMF پروگرام مل جائے گا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، وزیر اعظم نے کابینہ سے خطاب کیا اور اس میں بڑے پر امید تھے، دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ کے خیال میں ہماری معاشی مشکلات اب ختم ہونے والی ہیں، IMF پروگرام ملنے والا ہے ہمیں؟ دیکھیں، میں مسلسل پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک بات پہ، جہاں پر وہ معیشت کی بحالی کے لیے اپنے اقدامات کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک بات وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF سے ہمارا پروگرام آخری پروگرام ہوگا۔ مطلب یہ کہ IMF آپ پر پریشر ڈال رہا ہے، آپ پر شرائط مسلط کر رہا ہے، اور یہ خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان مجھے یاد ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایسی شرائط لگائی ہیں، اگر میں آپ کو بتا دوں تو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ بات یہ کہ یہ IMF کے چنگل میں ہم پھنسے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم تو پاکستان کے سیاستدانوں پر اعتماد کرتی ہے، اور پھر انہیں جا کے سرنڈر کرنا پڑتا ہے IMF کے سامنے۔ آپ نے 25 ستمبر کی بات کی، اور جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی منتظر ہیں اس پروگرام کے کہ جب یہاں سے سگنل ملے گا تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ اعلانات کر چکے ہیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج بھی انہوں نے 3 اجلاس کیے ہیں، اور کل کا میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کابینہ سے اجلاس کے بعد بات چیت کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ بڑی سنجیدگی تھی، مطلب پریشر تھا بہت زیادہ۔ تو لہٰذا اگر IMF یہ پروگرام کر بھی دے، ایک بات انہوں نے اور کی، جو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تنخواہ دار طبقے پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے،
اور تنخواہ دار طبقے پہ پریشر، اس کا مطلب وہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اصل جس طبقے پہ شہباز شریف صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا اس پہ پریشر نہیں آیا، کیونکہ مسلسل وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگوں پہ نے تو اپنا لوڈ اٹھا لیا ہے، پاکستان کی اشرافیہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں کفایت شہری مہم کی بات دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں واقعی یہ آخری پروگرام ہوگا ہمارا؟ دیکھیے یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو یہ لون ہوگا یہ اپروو ہو جائے گا 25 کو، نہ سی ایک آدھ دن 2-4 دن کے بعد ہو جائے گا، یہ اپروو ہونا ہے۔ اور لیکن اس سے جو ہے نا عوام کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے وہ شرائط رکھتا ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں، اور ہم جو ہے نا یہ چادر کو دیکھتے نہیں ہیں، پاؤں ہمارے کہیں باہر نکلے رہتے ہیں، اس سے تو ہم اپنے طور طریقے بدلنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے جو فورن اسسٹنس ہوتی ہے، ایڈ جو آپ لیتے ہیں یا لون جو آپ لیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور آپ اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، یہ مقصد ہوتا ہے ایڈ کا۔ ہمارے ہاں ایڈ بیماری بن گئی ہے، ہم اس سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لونز، ایڈز، فائنینشیل سپورٹ جو ہوتے ہیں یہ صرف سہارا ہوتے ہیں، اور لیکن ان سے اکانومی بہتر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ صحیح فیصلے کریں، صحیح کام کریں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں تو آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نہ ہم سیاست کو بہتر کرنے کے موڈ میں ہیں، جب سیاست بہتر نہیں ہوگی تو اقتصادیات کے بہتر ہونے کے تو امکانات ہوا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ آخری پروگرام ہوگا۔ ہاں اگر 1-2 سال میں اکانومی بہتر ہو جائے پھر ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو میرا خیال ہے یہ نمبر چلتا ہی رہے گا۔ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایک بار پھر عام آدمی پر بوجھ ڈلنے والا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا اگر پروگرام آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں نہیں ملتا تو پاکستان کی معیشت بہت زیادہ بحران کا شکار ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ حکومت نے مشکل حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، لیکن اس معاہدے کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے۔ تو اس معیشت کو جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے نکلنے کے لیے یہ وقتی ایک ریلیف پاکستان کو ملے گا، لیکن جو کچھ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور دنیا بھر کے معیشت دان آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ماہرین اقتصادیات بھی، کہ آپ نے بنیادی اصلاحات صنعت میں کرنی ہے، مالیات کے شعبے میں کرنی ہے، ٹیکس کی آمدنی بڑھانی ہے، اخراجات کو کم کرنے ہے، تاکہ آپ کے اوپر جو ایک بوجھ ہے قرضوں کا وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ جس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جانا پڑتا ہے، اور کمرشل بینکس کو بھی کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں۔ تو جب تک وہ نہیں کریں گے، اور مجھے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ کہنا کہ یہ آخری پروگرام ہے، 40 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں اور ہر حکومت یہی کہتی تھی کہ یہ آخری پروگرام ہے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن آپ وہ جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ تو کریں۔ ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کتنا پر امید ہے اس پروگرام کے لیے، اور قیمت کیا چکانی ہوگی ہمیں؟ مریم، پروگرام تو تقریباً آل سیٹ ہے، پروگرام تو مل ہی جائے گا، جو پاکستان کو جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو منتقل ہو جائے گا اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے آغاز تک، اس میں تو کوئی زیادہ بہام نہیں ہے اگر بدقسمتی نہیں رہی، تو یہ بات تو طے ہے۔ اس کے بدلے ہمیں کیا قیمت چکانے پڑ رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کی صورت میں، سبسڈیز وڈرال ہونے کی صورت میں۔ اب دیکھیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زمین پہ گری ہوئی ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریلیف پاکستان کے حکمران عام عوام کو کس لیول تک منتقل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان تو بڑی مثبت باتیں کر رہے ہیں پاکستانی معیشت کو لے کر، وہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے اشاریہ سامنے آ رہے ہیں، مہنگائی کی شرح کہاں پر 32 پر تھی اب 9.6 پر آگے، تو ان کے یہ دعوے زمینی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں؟
دیکھیں اگر ہم 2018 سے لے کر جو ایک پریویس گورنمنٹ تھی ان کے اختتام سے ان تک اگر اس کا تقابلی جائزہ لے تو پھر ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا. اگر ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو جو حکومت کے اچھے کام ہے, جو حکومت جو زیادہ محنت کی ہے, اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے, گوچہ آج انہوں نے کریڈٹ ایس آئی ایف سی آرمی چیف اور اسحاق ڈار صاحب جیسے لوگوں کو بھی دیا ہے, لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ شہباز شریف صاحب نے معیشت کی بحالی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور واقعی ان کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور مزید بھی پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہے اور ہو سکتا ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہو بھی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے ایک حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا, ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو گیا, اب وہ باتیں نہیں رہی ہے. اب چونکہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ 2 پروگرام کر چکا ہے, تیسرے کے لیے وہ راضی ہے, سی پیک کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے, مہنگائی کے اشاریوں میں کچھ کمی آ رہی ہے, کچھ چیزوں کی قیمتوں میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے, سردیوں میں شاید بجلی کی قیمت مزید کچھ کم ہو جائے, لیکن یہ ناکافی ہے اب بھی. اگر قرضہ آتا ہے تو قرضے کا صحیح استعمال اور بر وقت ادائیگیاں جو ہے, اور اسپیشلی جو 50 لاکھ کا جو تاجر طبقہ ہے, جو کاروباری طبقہ ہے, ان سے ان کے جو آمدن کے مطابق اگر ہم ٹیکس نہیں لیں گے اور آئی پی پی سے جان نہیں چھڑائیں گے تو پھر آئی ایم ایف کے قرض جات بھی ہمارے کسی کام کے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں قرض مل رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اور اپنا قبلہ کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.